हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अ टेल नरेटर। यह है एपिसोड 3 का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। उसने कलाई में बंधी घड़ी देखी जहां सुबह के 7:30 बज रहे थे। गुजरी रात याद करके एक झुरझुरी सी आ गई थी। एक गहरी सांस लेकर उसने प्राइवेट रूम में आड़े तिरछे पड़े उन लोगों को देखा था जो ऐसे पुरसुकून और मदहोश होकर पड़े थे कि जैसे सर से कोई भारी वजनी बोझ उतर गया हो। नर्स ने अपनी मौजूदगी में सबको बाहर निकाला था, लेकिन उसके जाते ही वो सब फिर से नज़र बचाकर अंदर घुस आए थे। जिसको जहाँ जगह मिली वहीं पड़ गया। नींद से सबकी आंखें सुर्ख और बोझल हो रही थी। रियाज, मेरे साथ एयरपोर्ट चल। अहमद ने काउच पर पड़ी अपनी जैकेट उठाकर पहनते हुए उसे कहा, जो फ़ोन में इंस्टा खोले मसरूफ़ था। क्यों? मोबाइल से सर उठाकर उसने सवालिया अंदाज में पूछा। अंकल और आंटी को रिसीव करने जाना है। अहमद का इशारा हैदर के पेरेंट्स की तरफ था जो किसी अजीज़ की शादी में अब्रॉड गए हुए थे। इनको इत्तला भी अहमद ने ही दी थी। इकलौते बेटे की गोलियां लगने का सुनकर वो सख्त परेशानी में जो भी पहली फ़्लाइट मिली उससे ही वतन वापस पहुंच रहे थे। हैदर के वालिदैन ने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोर्ट मैरिज की थी, जिसकी वजह से उन दोनों के ही घर वालों ने इनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। रियाज अपना मोबाइल ऑफ़ करता कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ था। वो दोनों बाहर आए तो 2-4 न्यूज़ चैनल वालों के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे जो एमएनए के बेटे हैदर की कंडीशन के बारे में कुछ जानने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। मेरी तो ऐसी हालत नहीं जो प्रेस के सामने जाऊँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तू ही इनको डील कर। जेब से कार की चाबी निकालते रियाज ने उसे कहा था, जिसने इस्बात में सर हिलाया। आस्तीन के कप फोल्ड करके कोहनियों तक करते वो उनकी जानिब बढ़ा। जीन्स पर मुलगजी सी ब्राउन शर्ट पहने आस्तीन ने फोल्ड किए दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाले, संजीदा तासरात चेहरे पर सजाए, आंखों पर गॉगल्स लगाए वो इन रिपोर्टर्स और कैमरामैन्स के घेरे में खड़ा था। कैमरों की फ्लैशेस सीधी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। संजीदा मगर शाइस्तगी से वो इनके सवालों के जवाब दे रहा था। पार्किंग की तरफ जाते रियाज ने एक नज़र उस पर डाली थी जो किसी रियासत के शहजादे जैसी शान और शौकत रखता था। क्या बोलने का स्टाइल, क्या रहन सहन, क्या ड्रेसिंग सेंस। इसका हर अंदाज ही सामने वाले को घायल कर देता था। वो खुद भी दिल में इसकी शानदार पर्सनैलिटी से मरूब हुआ था। क्या हुआ प्रिंसेस, आज यूनी जाने का इरादा नहीं? अखबार की सुर्खियों पर नज़र डालते इन्होंने यशफा से पूछा था, जो बेदिली से कॉफ़ी के घूंट भर रही थी। सामने पड़ा इसका नाश्ता भी ठंडा हो चुका था, जिसे इसने हाथ भी नहीं लगाया था। दिल नहीं कर रहा पापा। कॉफ़ी का अधपिया कप भी वापस रख दिया। मोबाइल उठाकर बेमकसद ही न्यूज़ फीड चेक करने लगी। क्या हुआ बेटा, अभी तक ख्वाब के ज़ेर असर हो? इन्होंने गौर से इसका चेहरा देखते हुए कहा, जिस पर मामूल से हटकर न कोई शौक़ी शरारत थी, ना ही कोई जोशो खरोश। आज तो ज़्यादा बात भी नहीं की, वरना तो रोज़ाना ही डाइनिंग टेबल पर वो खूब चहचहाती यहाँ वहाँ की ढेरों बातें करती थी। नहीं पापा, सुबह उठने के बाद ख्वाब कभी याद भी रहता है क्या? और मैं तो अभी यही सोच रही थी कि मैंने देखा क्या था। उसने लहजे में बशाशत पैदा करते हुए मुस्कुराकर कहा। चलो कोई बात नहीं, जो भी देखा था उसे भूल जाओ, और अगर यूनी नहीं जाना तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हुमैन साहब ने अखबार फोल्ड करके मेज़ पर रखते हुए कहा। हॉस्पिटल क्यों पापा, आप ठीक तो है ना? इसने हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासरात से जल्दी से तो उस पर जैम लगाकर इनकी प्लेट में रखते हुए पूछा। घबराओ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें तौसीफ़ याद है, जिसकी गारमेंट्स की फैक्ट्रीज़ हैं? तौसीफ़ अंकल, एक मिनट सोचने दे। गाल पर उंगली से दस्तक देते आंखें खला में मरकोज़ किए इसका पुरसोच अंदाज देखकर वो हंस पड़े थे। हाँ याद आया, ये तौसीफ़ अंकल वही है ना जिनके सर का आधा गुलशन उजड़ चुका? पुरजोश अंदाज में कहते हुए इसका इशारा अंकल के आधे बालों से पाक सर की तरफ था। यशफा, मसनूई तनबी करते हुए कॉफ़ी ख़त्म करके कप मेज़ पर रखते वो उठ खड़े हुए।
سوری، اس نے جھٹ کہا۔ ویسے انہیں ہوا کیا ہے پاپا؟ کہیں اس عمر میں ہیئر ٹرانسپلانٹ تو نہیں کروا رہے؟ کرسی پر سے کوٹ اٹھا کر حمین صاحب کو پکڑاتے وہ پھر سے شرارت سے گویا ہوئی۔ 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے، بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے میں جا ہی نہیں سکا پوچھنے۔ ابھی آفس جاتے ہوئے پہلے اس کی عیادت کرتے ہوئے جاؤں گا۔ تمہیں چلنا ہے تو ریڈی ہو جاؤ۔ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، گھر میں بیٹھ کر بور ہونے سے اچھا ہے میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں، اور ہاں آج سارا دن میں آپ کے ساتھ گزاروں گی، جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں میں بھی جاؤں گی، اور خبردار جو آپ نے حائم سے کہہ کر مجھے زبردستی گھر بھجوایا تو انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں اس کی ناک چڑھا کر کہا، جو آپ کا حکم پرنسس۔ وہ ہنستے ہوئے تیار ہونے چل دی۔ شکر ہے بچے کو ہوش آ گیا، تسبیح کرتے نیوز دیکھتے ہوئے ان کے لبوں سے نکلا، کس کے بچے کو نانو؟ ناشتہ تیار کرتے ہوئے اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا، رات کچھ بدبخت اس معصوم کو گولیاں مار کر چلے گئے تھے، شکر ہے اللہ نے اس کو زندگی دے دی۔ انڈے پھیرتے ہوئے اس نے ذرا سا آگے ہو کر تجسس کے ہاتھوں اچک کر لاؤنج میں لگی اسکرین دیکھی تھی۔ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو جو خود تو کچھ کر نہیں سکتے اور چند 100 روپوں کے لیے ماؤں کی گود اجاڑ دیتے ہیں۔ نانو کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ وہ ایک ٹک اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک طرف حیدر کی تصویر دکھائی جا رہی تھی اور دوسری طرف میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد کی ویڈیو۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، آنکھیں جیسے پتھرا سی گئی تھی۔ باؤل کاؤنٹر پر رکھ کر بھاگ کے کمرے میں آئی تھی۔ ادھر ادھر فون تلاش کرتے اس کا دل بند ہوا جا رہا تھا۔ ڈریسنگ پر پڑا فون اٹھا کر جلدی سے فون بک میں سے تیمور کا نمبر ڈھونڈ کر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مضبوطی سے فون کو پکڑا ہوا تھا۔ 2 بیل کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ انوش، سب خیریت ہے نا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ تیمور کی پریشان آواز اس نے جیسے سنی ہی نہیں۔ تو تیمور، حیدر ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا اسے؟ بتابی سے کہتے ہوئے خود کو رونے سے باز نہ رکھ پائی تھی۔ لمحے کے لیے وہ بالکل چپ ہو گیا، گردن موڑ کر کینہ توز نظروں سے حیدر کو گھورا، جو ہوش میں آنے کے بعد ان کو بے ہوش کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ایک تو محبوبہ نے پہلی دفعہ فون کیا، وہ بھی کس کے لیے؟ سر جھٹکتے وہ پھر سے فون کی طرف متوجہ ہوا، جہاں وہ اب رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ انوش یار، تمہیں لگتا ہے یہ حیدر نامی بلا اتنی آسانی سے ہماری جان چھوڑے گی؟ ہاں چلو رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا اسے، اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تیمور کے نرمی سے کہنے پر دل کو جیسے ڈھارس ملی تھی، ایک سکون سا پھیلا تھا۔ کیا میں اسے دیکھنے آ جاؤں وہاں؟ اس نے جھجکتے ہوئے اور کچھ ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی نہیں انوش، شام کو میں خود تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ ہاتھ سے اپنا کندھا مسلتے ہوئے اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ نیند کی کمی اور چائے کی شدید طلب سے حال برا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، خلاف توقع وہ مان گئی تھی۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ انوشے کے حیرانی سے پوچھنے پر سارا خون جل کر خاک ہو گیا تھا۔ مہربانی محترمہ آپ کی، جو مجھ غریب کا بھی حال پوچھ لیا۔ اس کے طنز سے کہنے پر بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ اب پوچھ لیا ہے تو بتا بھی دو۔ لہجے کو سرسری بنائے عمر ڈالنے والی ہنسی دبائی۔ بہت شکریہ، کچھ نہیں ہوا مجھے، ٹھیک ہوں۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر بھی وہ کسی خاطر میں نہیں لائی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے خٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ تیمور ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا۔ دیکھ لوں گا تمہیں تو میں۔ فون کو گھورتے ہوئے اس نے جیب میں ڈالا اور دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے میں نے تو تم لوگوں کو وہ بتایا ہی نہیں۔ کچھ یاد آنے پر جوش سے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ اس سے پہلے اشر نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اس کے سامنے۔ حیدر میرے بھائی، یہ میرے ہاتھ دیکھ۔ اتنا سٹریس تو ہمیں کل پوری رات بھی نہیں ہوا جتنا پچھلے 1 گھنٹے سے تیری فضول کی بک بک سن کر ہو گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں وہ دوسری، تیسری اور پھر چوتھی دنیا کا سفر کر آیا ہے، اور اب اپنی چوٹوں میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کیے تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھے وہ پرجوش انداز میں ان کو اپنے سفر نامے سنا رہا تھا، جن کی نیند کی کمی سے پہلے ہی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی اور اب کان بھی مسلسل اذیت میں تھے۔ دفعتاً میڈیسن کی چھوٹی ٹرے ہاتھ میں پکڑے وہ نرس جیسے ہی دروازہ کھول کر روم میں آئی،
اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ 3 دفعہ میں آپ سب کو ڈانٹ کر باہر نکال چکی ہوں، لیکن آپ جیسے ڈھیٹ لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ فوراً باہر نکلیے، ورنہ مجھے مجبوراً آپ سب کی کمپلین کرنا پڑے گی۔ نرس نے کافی سخت انداز میں ان سب کو وارننگ دی تھی، جو مریض کے کمرے کو پکنک پوائنٹ سمجھتے ہوئے جہاں جگہ ملے وہیں پڑ جاؤ کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے وہاں موجود تھے۔ حارث پر نظر پڑتے ہی مزید تب چڑھی، جو وہاں پڑے ایک لوتے کاؤچ پر دنیا مافیا سے بے خبر سویا پڑا تھا۔ انہیں اٹھائیے پلیز، یہ ہاسپٹل ہے، کوئی ہوٹل نہیں، اس نے سخت انداز میں ریاض کو کہا تھا، جو اس کے کاؤچ سے ہی ٹیک لگا کر پیر لمبے کیے بیٹھا تھا۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ باری باری وہ سب گھر جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کر آئے تھے، صاف ستھرے لباس پہنے، جیل سے بال سیٹ کیے، خوشبوؤں میں بکھرے ہوئے ان لوگوں کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی حیدر کے والدین پہنچے تھے، جو ایئرپورٹ سے سیدھا وہیں آئے تھے۔ 2-4 گھنٹے وہاں رکنے اور ڈاکٹر سے تفصیلی بات کر کے احمد نے انہیں زبردستی گھر بھیجا تھا، تاکہ لمبے سفر سے آنے کے بعد تھوڑا آرام کر لیں۔ معاف کیجیے گا سسٹر، لیکن میں اسے اٹھا نہیں سکتا کیونکہ اس مردے کو اٹھانے والا آلہ اس وقت دستیاب نہیں۔ آپ تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں، وہ آلہ بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ ریاض کے شائستگی سے کہنے پر وہ سب اپنا کہکہا روک نہیں پائے تھے۔ آلہ؟ نرس نے تعجب سے پوچھا۔ جی آلہ، اس کی منگیتر پلس محبوبہ، صرف اس کے پاس ہی اس بے ہوش آتما کو ہوش میں لانے کا خصوصی سامان ہے۔ نرس کے الجھن اور نہ سمجھنے والے تاثرات دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اوہو، مطلب کہ وہ بازی تھوڑی چلا لی ہے۔ جب اس کو اٹھانا ہوتا ہے تو وہ بیوہ مرغی کو ذبح کر کے کچھ منتر شنتر پڑھ کر دم درود کرتی ہے، تب کہیں جا کر سلیپنگ بیوٹی کو ہوش آتا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ورنہ ہم خود اس کو اٹھا دیتے۔ اس کے سادگی سے کندھے اچکا کر کہنے پر ریاض کی باتوں پر اس نے یقین کیا تھا یا نہیں، لیکن ان سب کو گھورتی وہاں سے چلی ضرور گئی تھی۔ بے تحاشا ہنستے ہوئے ان سب کے ریاض کو دیکھ کر تھمز اپ کا اشارہ دیا تھا، شکریہ کے ساتھ وصول کیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی جھرنے کے پاس ہوں۔ اتنا پیارا موسم، اور وہ حیدر ذرا وہ کاٹن اٹھانا۔ سفر نامہ سناتے اشر نے اسے بیچ میں ٹوک ہی دیا اور اشارے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا کاٹن کا پیکٹ اٹھانے کے لیے کہا، جس نے پٹیوں میں جکڑے ہاتھ کو بمشکل موڑ کر اس کو کاٹن اٹھا کر دی۔ مہربانی، اس نے جھپٹنے والے انداز میں لے کر تھوڑی سی اپنے کان میں ڈال کر باقی تیمور کی طرف اچھال دی۔ اس نے بھی تھوڑی سی لے کر ریاض کی طرف پھینکی تھی۔ حیدر نے غصے سے ان کی حرکت دیکھی تھی، لیکن پھر بھی بس نہیں کیا۔ بولتا گیا، نہ جانے کہاں سے اتنی ڈھیروں باتیں آ گئی تھی، شاید بول بول کر اپنے اندر کے ڈر کو نکال رہا تھا۔ اور جب میں اس پہاڑ پر چڑھا، تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے وہاں کیا دیکھا۔ دونوں ہاتھ سختی سے کانوں پر جمائے ریاض نے رشک سے بے سدھ سوئے حارث کو دیکھا تھا۔ کتنا خوش قسمت انسان ہے یہ، وہ نیند والے انجیکشن کہاں رکھے ہیں؟ جا ریاض، 10-12 لے آ ڈاکٹر سے، سارے ایک ساتھ ہی لگا دوں گا اسے۔ بے غیرت، اتنے گھنٹے بے ہوش نہیں ہوا جتنی اس نے کہانیاں سناتی۔ اس کو گھورتے ہوئے اپنا فون اٹھا کر اشر دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے پھر سے اندر آ کر جلدی سے بند کیا۔ کیا وہ بھوتوں کا قافلہ آ رہا ہے کیا؟ تیمور اس کے پرجوش انداز کو بدحواسی سمجھا۔ ابے بھوت نہیں چڑیلے، مطلب تیری بھابیاں تشریف لے آئی ہیں۔ اشر کی بات سن کر وہ سب جیسے الرٹ ہو گئے تھے۔ اتنے میں پھر سے دروازہ کھول کر اندر آتی وہ دونوں دکھائی دی، جن کے پیچھے ٹوکری اٹھائے احمد بھی تھا۔ زارا اور عباد بخاری، عدیل خانزادہ، مناہل اور حارث کے والدین سب صبح ہی اس کے پیرنٹس کی موجودگی میں عیادت کر کے جا چکے تھے۔ احمد کو تو 2 پل کا سکون نہ تھا، رات سے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ ابھی بھی مناہل اور زرنور کو وہی لے کر آیا تھا۔ بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھے تیمور نے جلدی سے اٹھ کر احتراماً زرنور کو پیش کیا، جو بے چینی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے تک تو مسجد کا لاؤڈ سپیکر بنا کہانیاں سنا رہا تھا اور اب سر تک چادر اوڑھے مدہوش پڑا تھا۔ یہ ایسے کیوں لیٹا ہے؟ کیا اسے ہوش نہیں آیا؟ احمد، تم نے تو کہا تھا یہ اب ٹھیک ہے۔ بےتابی سے اس نے احمد سے پوچھا، جو ریاض اور تیمور کو ہدایتیں دیتا پھر سے گھر جانے کی تیاری میں تھا، تاکہ 2-4 گھنٹے سو جائے۔
رکو میں دیدار کرواتا ہوں اس کا، اشر نے کہتے ہوئے ساتھ ہی اس کے منہ پر سے چادر ہٹائی تھی۔ زنور اور مناہل اسے دیکھنے کے لیے جو تھوڑا سا جھکی تھی چیخ مار کر جلدی سے پیچھے ہوئی۔ وہ سب خود ہڑبڑا گئے تھے ان کی چیخوں سے۔ آہستہ یار، ہاسپٹل ہے بھی وہ، ہٹلر نرس آ جائے گی ہارن بجاتی، ریاض نے تنبیہ کرتے ہوئے ان دونوں کو کہا جو حیرت سے حیدر کو دیکھ رہی تھی، اور حیدر چادر منہ پر سے ہٹتے ہی اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے یک ٹک چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اب تو وہ اسے سوتا سمجھ رہی تھی، لیکن اس کا آدم خوروں کے سردار کا انداز دیکھنے کو ملے گا تو چیخیں تو نکلیں گی ہی نا۔ پھر اسے کیا ہوا؟ مناہل نے دہشت زدہ انداز میں پوچھا۔ ڈرو نہیں بیٹا، یہ آپریشن کے بعد کے آفٹر شاکس ہیں جو ساری زندگی اس کو لگتے رہیں گے، ریاض پچکارتے ہوئے بولا، ساتھ ہی آنکھیں کھول کر سوئے حیدر کو آنکھ ماری۔ لیکن یہ کیا زومبی بنے؟ حیدر نے بھی بغیر کچھ کہے جواباً اسے بھی آنکھ ماری۔ حیرت سے منہ کھولے وہ دونوں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ زنور کو تشویش ہو رہی تھی اس کی خاموشی سے۔ بولے گا بھی کیسے بیچارہ؟ ظالم ڈاکٹر نے زبان ہی اڑا دی غریب کی، مطلب کہ نکال دی، دل گرفتہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے جلدی سے تصحیح کی۔ حیرت کی زیادتی سے دونوں کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ حیدر کی زبان نکال دی؟ اب مجھے نور بانو کون کہے گا؟ شدید دکھ بھری نظروں سے حیدر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ احمد نے گہری سانس لے کر اس ایمرجنسی میں لگائے گئے ڈرامے کو دیکھا اور سر جھٹکتا باہر نکل آیا تھا۔ تھک چکا تھا کہ بس گھر جا کر لمبی تان کر سونے کا ارادہ تھا۔ احمد! جبھی کسی کے عقب سے پکارنے پر وہ چونکا تھا۔ بے ساختہ مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا جہاں حمین صاحب اور اشفا کو دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ السلام علیکم انکل، آپ یہاں؟ خیریت؟ مسافہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بس ایک دوست کی عیادت کو آیا تھا، لیکن تم یہاں کیسے؟ عدیل کی طبیعت خراب ہے کیا؟ حمین صاحب عدیل خانزادہ کے گہرے دوست تھے، جبھی احمد کو یہاں دیکھ کر تشویش سے استفسار کیا۔ ارے نہیں انکل، الحمدللہ ڈیڈ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آفس میں ہے۔ میں تو یہاں دوست کی وجہ سے ہوں، کل کچھ اسٹریٹ کرمنلز نے گولیاں مار دی تھی اسے۔ او اللہ سے صحت دے، اب کیسا ہے؟ انہوں نے تو فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن اشفا چونک گئی تھی۔ احمد کی گنتی کے 4-5 دوستوں کو وہ اچھے سے جانتی تھی، پھر یہ گولیاں کسے لگی؟ کسے گولی لگی ہے احمد بھائی؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ذہن کے تانے بانے کیوں حیدر کی طرف مڑ گئے، نہ جانے کیوں دل کہہ رہا تھا کہ وہ حیدر ہی ہے۔ اس نے سختی سے اپنے دل کو جھٹلایا۔ حیدر کو؟ وہ احمد کی آواز نہیں تھی، کوئی گرم سیال تھا جس کے کان میں انڈیلا گیا تھا۔ حمین صاحب کی کوہنی پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ بے یقینی سے وہ احمد کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ شاید اس نے غلط سنا ہو، لیکن نہیں، اس نے وہی کہا تھا۔ اسے بے ساختہ اپنا خواب یاد آیا تھا جس میں اس نے حیدر کو خون میں لت پت دیکھا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف ایک خواب تھا، وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حیدر سچ میں زخمی ہوا تو اسے خواب میں کیوں نظر آیا؟ اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ بے ساختہ ہی دل میں اسے دیکھنے کی خواہش جاگی۔ اشفا ٹھیک ہو بیٹا؟ حمین صاحب کی متفکر آواز پر وہ چونکی تھی۔ جی پاپا ٹھیک ہوں۔ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے اس نے ہاتھ کی پشت سے ماتھے پر آئی پسینے کی بوندیں صاف کی۔ تم جانتی ہو حیدر کو؟ ان کے استفسار کرنے پر اشفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، یونی فیلو ہے۔ اسی دوران احمد کا فون بجا تھا۔ ایکسکیوز می انکل، اب اجازت دیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنے باپ کو میرا سلام دینا۔ احمد کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے انہوں نے جیسے جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اور بیٹا اس بچے سے بھی مل لیتے ہیں۔ حمین صاحب کو حیدر کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ اشفا نے جلدی سے ان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے رک کر پوچھا۔ وہ پاپا پہلے توصیف انکل کی عیادت کر لیتے ہیں نا، آپ نہیں جانتے اسے، ایسے خالی ہاتھ جائیں گے تو بہت باتیں سنائے گا مجھے۔ اسے دیکھنے کی خواہش ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں دل اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ اچھا چلو پھر تم بعد میں آ کر مل جانا، توصیف کو دیکھ کر مجھے آفس بھی پہنچنا ہے، میٹنگ پر سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے وہ اس سے ساتھ لیے آگے بڑھے تھے۔
یشفا نے لاشعوری طور پر مڑ کر ایک نظر اس بند دروازے پر ڈالی تھی۔ وہ دونوں انتہائی دکھ بھری نظروں سے اس بیچارے کو دیکھ رہی تھی جو زبان کھونے کے بعد بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ پلیز حیدر، کچھ تو بولو، تم ایسے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ روتے ہوئے اس نے حیدر کا کندھا جھنجھوڑ دیا تھا۔ عجیب وحشت سی ہو رہی تھی کہ اب وہ کبھی اس کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ کیوں رونا پیٹنا مچایا ہوا؟ زبان ہی تھی نا، کٹ گئی تو کٹ گئی، اب کیا اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکالو گی؟ ریاض نے مصنوعی برہمی سے ان دونوں کو سنائی تھی۔ ڈر تھا تو صرف حیدر کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کا۔ مناہل اور زرنور کی حالت پر دل چاہ رہا تھا کہ حلق پھاڑ کر ہنسے، لیکن پھر مصنوعی گونگے پن کا بھید کھل جاتا۔ کتنے بے حس اور خود غرض انسان ہو تم ریاض، تمہارا دوست ساری زندگی اب کچھ بول نہیں سکے گا اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ افسوس سے ریاض کو کہتے ہوئے اس نے ٹشو سے ناک رگڑی تھی۔ نشیلی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھری تھی۔ اگر حارث اس کا حال دیکھ لیتا تو وہیں دل تھام کر رہ جاتا۔ اس کی محبوبہ کی آنکھوں میں آنسو، وہ بھی اس بندر کی وجہ سے۔ اف! اس کے ٹوٹے پھوٹے وجود کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے وہ اس کے دو چار لگا ہی دیتا کہ تیرے فیک ڈرامے کی وجہ سے میری اور احمد کی محبوباؤں نے اپنے قیمتی موتی جیسے آنسو بہائے، لیکن اس کے لیے حارث کو ہوش میں ہونا ضروری تھا۔ فی الحال تو وہ گہری نیند میں دھت پڑا تھا، یعنی کہ حیدر صاحب کی بچت ہو گئی۔ وہ پھر سے ایک بار حارث کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہونے سے بچ گیا، اور وہ دونوں جو افسوس اور ترس کھائے انداز میں ابھی بھی شوق میں تھی کہ ان کا پیارا حیدر گونگا ہو چکا ہے، آنسو تھے کہ تھمتے نہ تھے۔ اور گونگے صاحب بیڈ کی بیک سے پشت ٹکائے، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھتے تکیہ سا بنائے مزے سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جن کا رونے کا شغل جاری تھا۔ جب ہی دروازہ کھول کر حیدر کے پیرنٹس اندر آئے تھے۔ ارے کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں رو رہی ہو آپ دونوں؟ اب تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے حیدر، زہرا بیگم نے مناہل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زرنور حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جنہیں زبان کٹ جانے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے گونگے ہو جانے والے بیٹے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ کیسے مطمئن سے نظر آ رہے تھے۔ کہیں یہ لوگ شکر ادا تو نہیں کر رہے کہ جان چھوٹی اس سے؟ شکر ہے اب اس کی منحوس آواز سننے کو نہیں ملے گی۔ ہائے کیسے بے حس ماں باپ ہیں۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ ظہور صاحب نے حیدر سے پوچھا، جس نے جواباً کچھ کہنے کے بجائے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس دوران تیمور بھی دو چار تھپڑ لگانے اور بال پکڑ کر جھنجھوڑنے کے بعد بھی اس مردے کو اٹھانے میں ناکام رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ اس کو جہنم میں دفع کرنے کے بعد اشر سے گاڑی کی چابی لے کر روم سے باہر نکل آیا تھا اور ارادہ گھر جا کر فریش ہونے کے بعد انوشے کو لینے جانا تھا۔ حیدر سیب کاٹ دوں تمہیں؟ زہرا بیگم کے پوچھنے پر اس نے پھر سے سر اس بات میں ہلایا۔ آنٹی میں کاٹ دیتی ہوں، زرنور نے کہتے ہوئے باسکٹ میں سے سیب اور چھری نکالی اور پلیٹ میں رکھ کر وہیں چیئر پر بیٹھ کر کاٹنے لگی۔ زخموں میں درد تو نہیں ہو رہا نا حیدر؟ ظہور صاحب کے استفسار کرنے پر اس نے اس دفعہ بھی نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ایسے سر کیوں ہلا رہے ہو بس؟ زہرا بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ اشر اور ریاض نے مشکل سے رخ موڑ کر مسکراہٹ دبائی۔ ہے اس کا مطلب ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی زبان کٹ چکی ہے؟ ہائے ہائے! وہ دونوں پھر سے دوپٹہ منہ پر رکھے رونا شروع ہو چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ بچیوں نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا ہے۔ تم لوگوں نے انکل آنٹی کو نہیں بتایا؟ بھلے سے بہت بڑی بات ہے، لیکن تم لوگوں کو بتانا تو چاہیے تھا نا، یہ کیا چھپانے والی بات ہے؟ آنسو صاف کرتے ہوئے مناہل ان دونوں پر برس رہی تھی، جو ایسے سر ہلا رہے تھے جیسے 100% اس کی بات سے اتفاق کرتے ہو، اور یہ بات چھپا کر تو انہوں نے سچ میں کوئی پاپ کر دیا تھا۔ سرسر کرتے زرنور بھی پھر سے سیب کاٹنے لگی تھی۔ زہرا بیگم اور ظہور دلاور صاحب اچنبھے سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے بچوں، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ انکل آنٹی میں آپ کو بتاتی ہوں، اب آپ کا حیدر کبھی نہیں بول سکے گا کیونکہ اس کی زبان کٹ چکی ہے۔ مناہل کے کہنے پر وہ دونوں میاں بیوی بھونج کے رہ گئے تھے۔ زبان کٹ گئی؟ لیکن صبح تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، آرام سے بول بھی رہا تھا، ہنس بھی رہا تھا، یہ ایک دم سے زبان کہاں چلی گئی؟ وہ بے یقینی سے ریاض اور اشر کو دیکھ رہے تھے جن کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔
वो समझ कर मुस्कुरा दिए थे। ये लो हैदर, सेब खा लो, भीगी आवाज़ में कहते हुए इसने प्लेट हैदर की तरफ बढ़ाई थी, लेकिन उसके पकड़ने से पहले ही वापस खींच ली। तुम्हारी तो ज़बान ही नहीं, कैसे खाओगे? अफसोस से कहते हुए फिर से रो पड़ी। रियाज चाहते हुए भी अपना कहकहा रोक न पाया, जिस पर ज़रनूर और मिनाहिल ने घूर कर इसे देखा। सॉरी, लेकिन मोहतरमा, सेब खाने के लिए ज़बान नहीं, दांतों की ज़रूरत होती है, जो इसके पास वाफिर मिकदार में मौजूद है। क्यों बड़ी, सही कहा ना मैंने? ज़रनूर के हाथ में पकड़ी प्लेट में से सेब की काश उठाकर मुंह में रखते हुए रियाज ने हैदर से तायद चाही। बिल्कुल, और इनकी मदद से मैं तुम लोगों को भी चबा चबा कर खा जाऊंगा, अगर मुझे पिज़्ज़ा और जिंगर ना दिए गए तो। आराम से कहते हुए इसने ज़रनूर के हाथ से प्लेट उचक ली थी। वो दोनों बेयकीन फटी फटी नज़रों से इसको देख रही थी, जो पाछे कान तक फैलाए सेब की काशें उठा उठा कर खा रहा था। क्या ये सच में हैदर बोला था? इसकी ज़बान ठीक ठाक है, वो गूंगा नहीं हुआ? तुम बोल सकते हो, तुम्हारी ज़बान नहीं कटी? इसका बोलना इन दोनों को हैरत में डाल गया था। नहीं कटी, सही सलामत है, देख लो, तुम्हारी बद्दुआओं ने भी असर नहीं किया मुझ पर। आज से पहले वो इस तरह बोलता हुआ कभी इतना प्यारा नहीं लगा था। वो दोनों खुशी से चीख पड़ी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे इनके तासरात बदले थे। कसम ले लो, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें, ये तो इन दोनों ने मुझे ऐसा करने को कहा था। सच में तुम्हारी कसम, बल्कि इस टुकड़ों में कटे सेब की कसम, मुझे इन दोनों ने कहा था ऐसा करने को। इन दोनों के खूंखार अंदाज देखकर इसने जल्दी से पैंतरा बदला। ओए कमीने, हमारा क्यों मुफ्त में कत्ल करवा रहा है? हमने बोला था तुझे ये करने को, झूठे मक्कार। अशर ने बौखलाकर इसे घूरते हुए कहा था, क्योंकि बकौल इन लोगों के खून आशाम चुड़ैलों का रुख इनकी तरफ हो चुका था। वो दोनों जल्दी से बाहर भागे थे कि कहीं इनका हाल भी हैदर जैसा न हो जाए। ज़हूर दिलावर और ज़ोहरा बेगम मुस्कुराते हुए इस मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था कि कहीं किसी जगह इनका हैदर मौजूद हो और वहाँ के लोग सुकून से 2 मिनट सांस ले सके। अब तो मैंने भी सब्र कर लिया है कि मेरे बेटे में इंसानी जरासीम ही नहीं। सुकून से बैठना तो इसको आता ही नहीं। बचपन में न जाने एक दिन में कितनी दफ़ा इसकी शिकायतें आती थी। दूसरी गली मोहल्ले के बच्चों को बिना किसी बात के फिजूल मारपीट कर आ जाता, और जब वो बदला लेने अपने भाई लोगों के साथ आते तो ये साहब पहले से ही अपनी गैंग जमा करके इनके इस्तकबाल की तैयारी में होते। ज़ोहरा बेगम इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए हंसते हुए इसके कारनामे बता रही थी। हैदर के साथ ज़रनूर और मिनाहिल भी मुस्कुरा रही थी। अब तो मैं काफ़ी सुधर गया हूँ अम्मी, इसने लाड से इनके बाजू पर सर रखा। इसे सुधरना नहीं, मज़ीद बिगड़ना कहते हैं। मिनाहिल ने डब्बे में से जूस ग्लास में उंडेल कर ज़ोहरा बेगम को थमाया था। शुक्रिया बेटा। इनके जाने के बाद डॉक्टर इसका चेकअप करने आ गए थे। एक बात तो बताया डॉक्टर, इस ड्रिप से क्या होगा? इनको ड्रिप का जायज़ा लेते देख हैदर ने पूछा। इससे ये होगा कि तुम्हारी बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल होगा, तुम्हें एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा ये खून बनने में भी मदद करेगी। इनके मुस्कुराकर कहने पर इसने मुंह बनाया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डॉक्टर। जितनी एनर्जी, ताकत और फ्रेशनेस मुझे चाय के एक कप से मिल जाती है, इतनी ये 50 ड्रिप्स भी नहीं दे सकती। मैं दिन में 6 कप चाय पीने वाला बंदा हूँ। मेरी रगों में खून नहीं, चाय दौड़ती है। आप प्लीज़ टी पॉजिटिव, मेरा तो ब्लड ग्रुप भी, इस ग्लूकोज को निकाल कर इसमें चाय भरवा दीजिए। यकीन करें मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। हैदर के इस कदर आजिज़ी से कहने पर वो बेसाख्ता हंसे थे। तुम नई जनरेशन को न जाने क्या नशा हो गया है चाय का। वेल, तुम दिन में 6 तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 कप पी सकते हो चाय के, इससे ज़्यादा नहीं। क्या सिर्फ 2 कप? नहीं डॉक्टर नहीं, ये जुल्म ना करें। 4 गोलियां खाने के बाद भी मैं ज़िंदा रह गया, लेकिन चाय के बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। मिनाहिल ने बेजारी से इसका ड्रामा देखा था। फिर जो नज़र काउच पर आधे लटके सोए हुए हारिस पर पड़ी तो आंखों में चिंगारी सी लपकी। घर में इसका सोना बर्दाश्त नहीं होता था और कहाँ अस्पताल में। ये लो मेरी बहन, और खींच कर मारना सर में। लेकिन देखो, कच्चा काम नहीं करना, एक ही ज़रब में इसका काम तमाम होना चाहिए। नतीजे की फ़िक्र मत करना, डॉक्टर वगैरह सब मौजूद है यहाँ। इसकी नज़रों का अर्तिकाज़ देखते हुए इसने साइड पर पड़ा बड़ा सा गुलदान उठाकर जिम्मेदारी से कहते हुए इसकी तरफ बढ़ाया था। बकवास बंद करो रियाज, वरना यही गुलदान तुम्हारे सर पर मारूंगी। गुस्से से कहते हुए वो हारिस की तरफ बढ़ी।
آپ میرے ساتھ آئے، مجھے حیدر کے ڈائٹ پلان کے بارے میں بتانا ہے۔ ان کے مخاطب کرنے پر زہرا بیگم ازبات میں سر ہلاتی ان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ حارث اٹھو۔ حارث کیا کہہ رہی ہوں میں؟ اٹھو ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی میں۔ بری طرح سے اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے وہ برس رہی تھی۔ مت اٹھنا حارث، تیرے سر پر تیری موت کھڑی ہے۔ اس کے پیچھے سے ریاض چلایا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں فوراً دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کینہ تو اس نظروں سے ریاض کو گھورتے ہوئے وہ پھر سے حارث کی طرف متوجہ ہوئی، جو مندی مندی آنکھوں کو بمشکل کھول کر یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی منائل کے غصے سے لال پیلے چہرے پر نظر پڑی، وہ کاؤچ پر سے گرتے گرتے بچا۔ اچانک سے اپنا جرم یاد آ گیا۔ بے اختیار خود کو کوسا۔ کیا ضرورت تھی یہاں سونے کی؟ لیکن ایک تو مجبور بہت بیچارہ۔ آنکھیں بند ہوتے ہی نیند کے جھونکے لگنا شروع ہو جاتے۔ کتنا سمجھایا تھا تجھے حارث، کتنا سمجھایا تھا کہ مت ڈال اس ڈھول کو گلے میں، ساری زندگی بجانا پڑے گا، لیکن تو نے ایک نہ سنی کسی کی۔ تم مجھے ڈھول کہہ رہے ہو؟ ریاض کی بات پر اس نے مڑ کر انگلی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آج 2-4 لوگوں کی گردنیں پکا اڑنے والی ہیں۔ اس کے ہاتھوں نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں تمہیں ہی بولا ہے، اور میں بتاؤں مناہل یہ تمہیں پیٹھ پیچھے کیا کہتا ہے؟ اس کے غصے کو مزید ہوا دیتے ہوئے حیدر نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ کسی کا لحاظ نہ کرتے ہوئے وہ گلدان سے کھینچ مارتی، ریاض نے جان بچا کر وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ کچھ حیدر کے دوست تھے، کچھ ان 5 کے دوست تھے، اور کچھ ان دوستوں کے دوست تھے، اور کچھ مزید ان کے دوستوں کے دوست تھے، اور کچھ ان کے بھی دوستوں کے دوست تھے، اور جو ان کے دوست تھے وہ تو حیدر کے پکے والے دوست تھے، اور ان تمام قسم کے دوستوں نے آپس میں اتحاد کر کے جو حال ہاسپٹل کا کیا تھا وہ انتظامیہ سمیت ہر شخص کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ صبح سے اسے دیکھنے آنے والوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ کسی کو ٹی وی سے پتہ چلا تو کسی کو فیس بک پر پوسٹ کی گئی ان کی سیلفیز سے۔ ٹی وی کی تو چلو خیر ہے، پاکستان کی آدھی عوام نے ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کیوں بھائی وجہ؟ اب وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں چلتا پھرتا چھوٹا ٹی وی جو آ گیا، یعنی کہ ماؤں کا رقیب سمجھا جانے والا منوس ناس پیٹا موبائل، بقول ہماری ماؤں کے جسے آنکھ بھی نہیں لگتی اور نہ ہی جان چھوڑتا ہے۔ فیس بک تو ایسی چیز ہے جسے آج کل کے بچے، بوڑھے، نوجوان سبھی ذوق و شوق سے پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اتنے شوق سے تو اسکول اور کالج کے زمانے میں کورس کی کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ سو جس کو فیس بک اور ٹی وی ان دونوں ذرائع سے نہیں پتہ چلا، اسے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے ضرور معلوم ہو چکا تھا۔ جی بالکل، واٹس ایپ، ہرے رنگ کی ہماری تیسری ماں سمجھی جانے والی ایپ۔ کیا آپ اسٹیٹس نہیں لگاتے؟ تصویروں کا تبادلہ بھی نہیں کرتے؟ دوستوں سے فضول گپ شپ بھی نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے فون میں واٹس ایپ ہی نہیں؟ ویسے تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہے تو یقین کریں آپ کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں۔ سیریسلی، ایک رسی لیں اور پنکھے سے لٹک جائیں، کیونکہ یہ ظالم دنیا کسی طور چین نہ لینے دے گی۔ اس کے پہلے کہ آپ کو غریب آدمی یا غریب عورت کے نام سے طعنے سننے کو ملے، پہلے ہی اس کا انتظام کر لیں۔ قافلوں کی شکل میں اس شیطان کے ابا کی عیادت کو آنے والوں نے ہاسپٹل کی انتظامیہ کو حقیقتاً بوکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک انسان کو ملنے پورا آدھا کراچی اس ہاسپٹل میں آن ٹپکا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسٹوڈنٹس کا ریلا یونی کا راستہ بھول کر وہیں بہتا ہوا آ گیا تھا۔ انتظامیہ چکرا کر رہ گئی تھی، وہاں دل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ایک افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے 50 لوگ اس کی عیادت کر کے وہاں سے جاتے تو 100-150 پھر آن دھمکتے۔ اس کے کمرے کے باہر تو مانو رش سا لگا تھا، جیسے اندر کوئی کرتب دکھائے جا رہے ہیں، اور فارغ عوام جھپٹ پڑے۔ لیکن ایک چیز جس نے وہاں کے ماحول پر خوشگوار اثر ڈالا تھا وہ یہ کہ دوائیوں کی بو سے رچی بسی فضاؤں میں مختلف گلاب کے پھولوں کی مہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس کا کمرہ اور باہر کا آدھا کوریڈور بھر چکا تھا مختلف اقسام کے پھولوں سے۔ جو بھی ملنے آ رہا تھا ساتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور تھا ان کے۔ ارے خالی ہاتھ جا کر ہم نے باقی کی زندگی اس سے طعنے سنتے تھوڑی گزارنی ہے۔ فرق کرنا مشکل تھا کہ وہ کوئی ہاسپٹل ہے یا پکنک پوائنٹ۔
कैंटीन पर तो मानो भूखी फौज ने खाना तो किनारा मारते हुए धावा बोल दिया था। एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो याजूज माजूज की कौम ने गरीब इंतज़ामिया, मरीज़ों और इनके रिश्तेदारों पर तरस खाकर छोड़ दी हो। क्या चीज़ थी ऐसी जो ख़त्म होने से रह गई हो? कैंटीन को तो ऐसा सफाचट किया कि जैसे अभी नई बनी और कुछ सेट ही न किया गया हो अभी तक। ऐसी चमकती दमकती लश्कारें मारती, लेकिन बिल्कुल खाली। जितनी टेंशन कल रात से इन लोगों ने दे रखी थी, आज इसमें मज़ीद से भी मज़ीद इजाफा हो चुका था। एमएनए के बेटे हमजा हैदरली का रूम नंबर बता बता कर बेचारे के जबड़े सूज गए थे। तंग आकर इसने एक बड़े से कागज़ पर इसका नाम और रूम नंबर और फ्लोर नंबर लिखकर अपने पास रख लिया। जो भी पूछने आता वो इस बोर्ड की तरफ इशारा कर देता। दोपहर तक कुछ रश हटा तो इंतज़ामिया समेत वहाँ मौजूद हर शख्स ने गोया सुख का सांस लिया। लेकिन ना जी, इनकी ज़िंदगी में से तो शायद सुकून नामी इस लफ्ज़ ही खारिज हो चुका था, क्योंकि वो शैतानी मरीज़ और इसके साथी अभी भी वहीं क़याम पजीर थे। वहाँ मौजूद हर एक शख्स को इतना अंदाज़ा तो हो ही चुका था कि कल रात से इन 5 लोगों ने जो आफत हॉस्पिटल में मचाई हुई, यकीनन वो सब किसी शैतानी किस्म की तंजीम के आलाकार थे। और हो न हो इस तंजीम का सरबराह बेड पर पड़ा वो शख्स ही था, जिसने ज़ख्मी होने के बावजूद भी हॉस्पिटल वालों को बौखलाहट में मुब्तला करने के साथ साथ तुगनी का नाचने पर भी मजबूर कर दिया था। बेचारों के जहनी तवाज़ुन खो बैठने के भी पूरे चांसेस थे। चमकीली सी धूप पूरे लॉन में बिखरी हुई थी। सब्ज़ाज़ार भी सुनहरा सा लगता था। खिड़की के पट से सर टिकाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे, वो यासियत से हवा से अटखेलियाँ करते, सर मस्ती से झूमते इन फूलों को देख रही थी। दिल जाने क्यों इस कदर अफसरदा सा था। इतने प्यारे मौसम ने भी इसके जहन पर कोई खुशगवार तासुर ना डाला। सोच के ताने बाने रह कर सिर्फ एक ही शख्स की तरफ बार बार मुड़ जाते। वो जितना यहाँ वहाँ की चीज़ों में ध्यान लगाकर इसे झटकना चाह रही थी, उतना ही वो इसकी सोचों पर काबिज हो रहा था। नज़रों के सामने बार बार इसका खून में लथपथ वजूद आ जाता। उफ़, क्या मुसीबत है। क्यों सोच रही हूँ मैं इस टफ़र के बारे में इतना? झुंझला कर वो वहाँ से हट गई थी। क्या मुझे इससे मिलने जाना चाहिए? दिल की आवाज़ बुलंद हुई। बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसके पास जाने की। इतनी जल्दी भूल गई जो इसने किया? दिमाग ने सख्ती से तरदीद करते हुए तंज किया। वो दिल महसूस कर रह गई। जाने अनजाने में इसकी ख्वाहिश भी वही थी जो दिल कह रहा था, लेकिन दिमाग के आगे भी बेबस थी। उफ़, मुस्तरिब अंदाज में बेड पर गिरकर इसने कुशन चेहरे पर रख लिया। समझ नहीं आ रहा था कि दिल और दिमाग में किसकी सुने। एक बीमार शख्स की इयादत तो करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। दिल ने फिर सदा लगाई। और मैं कौन सा रिश्तेदारी करने जा रही हूँ, सिर्फ इयादत ही तो करना है। इस दफ़ा इसने दिमाग की तावीलों को नज़रअंदाज करके दिल की आवाज़ पर लबैक कहा था। कुशन चेहरे पर से हटाकर दूर फेंकते हुए वो उठकर अलमारी के पास आई थी। काफ़ी सोच विचार के बाद इसने गहरे नीले रंग के डिज़ाइनर सूट का इंतखाब किया जो राहिम ने इसे गिफ्ट किया था, लेकिन इसने एक दफ़ा भी ना पहना था, क्योंकि वो शलवार कमीज़ वो कभी पहनती ही नहीं थी। आज पहली दफ़ा था। वो जल्दी से कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गई। दिल एकदम ही हल्का फुल्का हो गया था। बेंच पर बैठे मोबाइल पर झुके वो हाथ में पकड़े कॉफ़ी के कप से घूंट भर रहा था जब अशर की आवाज़ पर चौंक कर सर उठाकर देखा, जहाँ वो कॉरिडोर से चलता आ रहा था। अबे, किसका बच्चा चोरी करके ले आया? रियाज ने इसके हाथ में मौजूद गुलाबी कंबल में लपटे मज़े से सोते बच्चे को देखकर हैरत से पूछा। लाहौल, मैं क्यों करने लगा बच्चा चोरी? वो बुरा मान गया। तो फिर इसे क्या जी तो पाकिस्तान से लेकर आया है? अबे नहीं यार, वहाँ एक आंटी के नवासा हुआ है। उनके साथ कोई था ही नहीं, माँ बेटी दोनों अकेली हैं। दामाद भी मुल्क से बाहर है। मैं इनके साथ ही बैठा था, अभी वो नमाज़ पढ़ने गई तो मैं इसे यहाँ ले आया। देख कितना प्यारा है। तफसील से कंधे उचकाते हुए
کہہ کر اس نے اشتیاق سے بچے کی طرف توجہ دلائی جو نیند میں کسمسا رہا تھا۔ ہاں سچ میں بہت پیارا ہے۔ ریاض اس کے چہرے کے نقوش چھوتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ ایک سیلفی تو بنتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون میں فوراً سے فرنٹ کیمرہ آن کر کے ہاتھ اونچا کر کے تصویر کلک کی تھی۔ اوے دیکھیے اٹھ گیا۔ وہ دونوں اس پر جھکے تھے جو اپنی بڑی بڑی کالی آنکھیں پوری طرح کھولے ان کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہاری نانی نے اجازت دی تو نام میں ہی رکھوں گا تمہارا۔ اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کی ساری باتیں سمجھ رہا ہو۔ اپنے ہی دھیان میں روم سے باہر آتی زنور نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لائے ہو اشر؟ اس نے حیرت سے اشر کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہو اٹھا کر نہیں لایا، دکھانے کے لیے لایا تھا تم لوگوں کو، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ زنور نے ان کے پاس آ کر دیکھا تو بے ساختہ مسکراتے ہوئے جھک کر اسے پیار کیا تھا۔ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ وہ تینوں کھڑے ہی تھے کہ جبھی ایک قریبی مائل پختہ عمر کی عورت ہانپتی کانپتی وہاں آئی۔ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو، ادھر دیں بچے کو۔ کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ اس کی ماں اور نانی کس قدر پریشان ہیں کہ ان کا بچہ اغوا ہو گیا؟ 5 منٹ کا کہہ کر گئے تھے لیکن آپ نے اس نیو بورن بیبی کو پورے ہاسپٹل کی سیر کروا دی ہے، کوئی طریقہ ہے؟ اشر کے ہاتھ سے تقریباً بچے کو جھپٹتے ہوئے وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ ارے تو لے کر تھوڑی بھاگا ہوں، آنٹی سے پوچھ کر لایا تھا۔ اشر کے دو بدو جواب دینے پر وہ ہاتھ جھلا کر کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا؟ نور اور ریاض کو ہنستے دیکھ کر اس نے گھور کر پوچھا۔ اچھا ہوا وہ لے گئی بچے کو، ورنہ تیرا کیا بھروسہ اس کو جیکٹ میں چھپا کر گھر لے جاتا تو؟ تیرا تو ویسے ہی دل آ گیا اس پر، ریاض ہنستے ہوئے کہہ کر پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اشر تم لائبہ کو کب لینے جاؤ گے؟ کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں، مجال ہے جو تم سن لو۔ ارے یار اسے ہی لینے جا رہا تھا، بیچ میں وہ آنٹی نماز پڑھنے چلی گئی تو میں بچے میں مصروف ہو گیا۔ یاد آنے پر اس نے سر پر ہاتھ مار کر کہا، میں لے آؤں اسے، ورنہ میری بیوی نے اس خبیث کے پیچھے رو رو کر سمندر بہا دیے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر کتابیں بکھرائے، رجسٹر اور بک کھولے وہ دھیان سے نوٹس لکھتی جا رہی تھی، اور جب کچھ پوائنٹس سمجھ میں نہ آتے تو پین کو ہونٹوں کے درمیان دبائے وہ الجھن اور پرسوچ نگاہوں سے کتاب کو چہرے کے نزدیک کیے دیکھنے لگتی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے اسے، لیکن بدستور وہ اسی حالت میں تھی۔ مسلسل لکھنے کے باعث انگلیاں بھی درد کرنے لگی تھی۔ موبائل کی مخصوص رنگ بجنے پر وہ چونکی، سائڈ پر پڑا فون اٹھا کر نام دیکھے بغیر یس کر کے کان سے لگایا۔ یہ ٹیون بس ایک ہی نمبر پر سیٹ کی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، احمد کی بھاری آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، اس نے ناراضگی سے جواب دیا۔ خیریت؟ فون کو کان اور کندھے کے بیچ دبائے وہ حیرانی سے کافی پھینٹتے ہوئے بولا۔ ہاں خیریت ہے، یہ بتاؤ فون کیوں کیا ہے؟ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے پین کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس نے لٹھ مار انداز میں کہا۔ زنور کا یہ انداز تو پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا تھا۔ حیرانی تو فطری چیز تھی۔ بتا بھی دیں نور صاحبہ، اب کیا غلطی ہو گئی مجھ قریب سے؟ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جا کر اس افیرہ سے ہی پوچھو نا، رکھ کر کہتے ہوئے اس نے فون کاٹ کر سائڈ پر اچھال دیا تھا۔ رہ رہ کر نگاہوں کے سامنے وہ منظر گھوم جاتا تھا جب افیرہ احمد کے بالکل قریب کھڑی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ پڑھنے کا تو صرف بہانہ تھا۔ احمد نے اچنبھے سے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ 2 بیل جانے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ غصے سے گویا ہوئی اور پھر سے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا کروں میں سفیرہ کا؟ وہ تاسف سے سوچ کر رہ گیا۔ ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے وہ کمرے میں آئی تھی جہاں نانو فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ وہ جانتی تھی دوسری طرف کون ہو سکتا ہے۔ سر جھٹک کر ٹرے چھوٹی میز پر رکھ کر اس میں سے ایک کپ اٹھائے وہ ریک کی جانب آ کر کتاب دیکھنے لگی
جتنا لگاؤ اسے تھا کتابیں پڑھنے کا، اس سے کہیں زیادہ نانو کا تھا، اسی لیے ان کے کمرے میں ایک بڑی سی کتابوں سے بھری ریک موجود تھی۔ انوشے، نانو کی آواز پر وہ پلٹی۔ جی نانو؟ تمہاری پھپھی کا فون تھا، انہوں نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ پھپھو کا فون آنا کوئی اتنا غیر معمولی بھی نہیں تھا، لیکن جانے کیوں نانو کا انداز عجیب سا لگا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کل پھر سے آنے کا بول رہی تھی؟ اگلے مہینے شادی کا کہہ رہی تھی۔ انہوں نے بہت آرام سے اس کے کانوں میں جیسے گرم سیسا انڈیلا۔ کچھ لمحے تو وہ بول ہی نہ سکی، ایک شوق سا لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نانو؟ ہاتھ میں پکڑے کپ کے ساتھ اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ کہنے کو تو تمہاری سگی پھپھی کا بیٹا ہے، لیکن مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، نہ جانے تمہارے باپ کو کیا سوجھی تھی جو مرتے مرتے تمہیں اس کے نام کر گیا، وہ جلے گٹے انداز میں کہہ رہی تھی۔ لیکن جب انوشے کے پیلے پڑتے چہرے پر نظر پڑی تو افسوس سے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ساتھ ہی اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اپنا جھریوں زدہ ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تھا۔ نوشی میری بچی، مجھ بڑھیا میں اتنا دم خم نہیں جو تمہیں زمانے کے سرد و غم سے بچا کر رکھوں، لیکن میں نے پھر بھی جیسے تیسے کر کے تمہیں پالا ہے۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، لیکن کل آنکھوں میں نہ رہی تو تم اکیلی جوان لڑکی کیسے مقابلہ کرو گی اس دنیا کا؟ اس دنیا کے لوگ تمہیں 2 دن بھی چین سے نہ جینے دیں گے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں تمہاری شادی کر دوں ابرار سے۔ جیسے بھی ہیں وہ لوگ تو لیکن تمہارے اپنے ہیں، تمہارے سگے ہیں، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ نانو نے شفقت سے اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جو ابھی بھی بے یقین سی کھڑی تھی۔ کپ بھی ہاتھ سے گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ گرم چائے کے چھینٹوں نے اس کا پیر جھلسا دیا تھا، لیکن اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ ساری ہنسی جیسے مر سی گئی تھی۔ ابھی تو محبت کی پہلی کوپل پھوٹی تھی، ابھی تو اس نے پیار کا مطلب جانا تھا، ابھی تو دنیا حسین لگنا شروع ہوئی تھی، ابھی تو دل نے تتلیوں کے سنگ اڑنے کی خواہش کی تھی، ابھی تو محبت کے شوخ رنگ اس کی آنکھوں میں سجنے لگے تھے، ابھی تو چاہے جانے کا نشہ سر پر چھایا تھا، ابھی تو کسی کو بے تحاشا سوچنے میں لطف آنے لگا تھا، ابھی تو اس کی آنکھوں کو پڑھنا باقی تھا، ابھی تو اقرار کرنا باقی تھا، ابھی تو اظہار کرنا باقی تھا۔ لیکن کیا دل ملنے کے بعد ٹوٹنا لازمی ہوتا ہے؟ صرف جدائی ہی کیوں 2 پیار کرنے والوں کے درمیان آتی ہے؟ کیا محبت میں آنسو بہانا لازمی جز ہے؟ کیا ہجر کے بغیر محبت کا حصول ناممکن ہوتا ہے؟ ابھی تو اس نے محبت کرنا سیکھنا شروع کیا تھا، لیکن کیا خبر تھی کہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں ختم کرنا پڑے گا۔ کاش اسے کبھی محبت نہ ہوئی ہوتی، کاش اس نے اپنی آنکھوں میں سپنے نہ سجائے ہوتے، کاش اسے محبت کا مطلب معلوم نہ ہوتا، کاش اس نے تیمور کو دیکھا ہی نہ ہوتا، کاش وہ کبھی اس کی زندگی میں آیا نہ ہوتا، کاش اس سے نظر چار نہ ہوئی ہوتی، کاش اس کا دل نہ دھڑکا ہوتا۔ لیکن اب کچھ کہنے یا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بھی ہو چکی ہے اور جدائی بھی بس جلد ہی مقدر بننے والی ہے، ورنہ وہ محبت ہی کیا جس میں 2 طرفہ تڑپ نہ ہو، ہجر کی اذیت نہ ہو۔ ازل سے محبت کی دشمن ہے دنیا، کبھی 2 دلوں کو جینے نہ دے گی۔ تجھے کچھ کام تو نہیں ہے نا ابھی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اشر نے اس سے پوچھا جو اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا۔ نہیں تو فارغ ہی ہوں، تجھے ڈراپ کر کے گھر جاؤں گا اور پھر سو جاؤں گا اور پھر کل صبح ہی اٹھوں گا۔ گاڑی روڈ پر لاتے ہوئے اس نے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے پھر ایسا کر گاڑی ایئرپورٹ کی طرف موڑ لے۔ کیوں؟ تجھے کیا کام پڑ گیا وہاں؟ ریاض نے حیرت سے اس کو دیکھ کر پوچھا تھا جو موبائل پر نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کام تو کوئی نہیں یار، میری بہن آ رہی ہے کینیڈا سے، حیدر کی وجہ سے میں بھول ہی گیا تھا، ذرا سپیڈ میں لے، فلائٹ بس آنے والی ہے اس کی۔ فون کان سے لگائے وہ دوسری طرف موجود شخص کو ہدایتیں دے رہا تھا جو یقیناً لائبہ ہی تھی۔ ریاض نے ایک نظر اپنے کل کے پہنے ہوئے ملگے جیسے کپڑوں پر ڈالی اور پھر کھا جانے والے انداز میں گردن موڑ کر اس کو دیکھا جو فون کی طرف ہی متوجہ تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ایک گھوسا جڑ دے اس کے،
پہلے بتاتا تو کم از کم حلیہ ہی ٹھیک کر لیتا۔ جینس اور بلیک ٹی شرٹ کے اوپر چیک شرٹ پہنے، پیروں کو جاگرز میں مقید کیے، ماتھے پر بکھرے بال ہمیشہ کی طرح الٹے، ہاتھ میں مختلف قسم کے بینڈ چڑھائے، انابی لبوں کو بیزاری سے بھینچے وہ بے دلی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ حالانکہ اس رف حلیے میں بھی وہ کافی پیارا لگ رہا تھا۔ اپنی ڈریسنگ پر وہ کبھی کبھی کانشیس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج خاص بات تھی۔ اس کی آمد کے خیال سے، اس کے دیدار کے خوشگن احساس سے اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے تھے۔ صرف اس کا احساس ہی اتنا خوشگوار تھا کہ لمحے میں اس کے موڈ پر چھائی کثافت ہوا بن کر اڑ گئی تھی۔ سیٹی پر شوق دھن بجاتے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے بال سیٹ کرنے لگا تھا۔ کمینے، نہیں چھوڑوں گا میں تجھے۔ تیری اتنی ہمت۔ ہاسپٹل کے خاموش ماحول، جہاں کسی کو اونچا بولنے کی اجازت نہ تھی، وہاں اس بند کمرے کے دروازے کے پیچھے سے دردناک چیخوں کے ساتھ کسی کے تیز تیز بولنے کی آوازوں نے اس سنسان ماحول میں ایک ارتعاش سا پیدا کیا تھا۔ 2-4 نرس اور وارڈ بوائے بوکھلائے انداز میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ دھڑ سے دروازہ کھول کر جو ہی اندر آئے تو نظر سیدھی بیڈ پر نیم دراز حیدر پر گئی، جو بظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہی لگتا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہارے کمرے میں کون چیخ رہا تھا ایسے؟ جلدی بتاؤ، کوئی تمہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آیا نا؟ کیا میں پولیس کو فون کروں؟ گھبراہٹ میں ان لوگوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ وارڈ بوائز نے تو باقاعدہ اس کے کمرے کی تلاشی بھی لی، پردوں کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے جھانک جھانک کر کے کہیں کوئی چھپا ہوا نہ ہو۔ ارے آپ لوگ تو ایسے پریشان ہو گئے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، پولیس کو فون مت کرے، کوئی مجھے مارنے نہیں آیا۔ حیدر کے اس قدر پرسکون انداز پر وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ اگر تم ٹھیک ہو تو پھر اس کمرے میں سے چیخو پکار اور چلانے کی آوازیں کیوں آ رہی تھی؟ اچھا اس نے وہ کو کافی لمبا کھینچا۔ وہ تو میں ڈو میش کر رہا تھا۔ سوری، آواز تھوڑی لاؤڈ تھی، لیکن میں کیا کروں، یہاں اکیلے بڑے بور ہو گیا تھا۔ میرے سب دوست بھی گھر چلے گئے اور میرے ماں باپ ہاسپٹل کے وزٹ پر نکل گئے۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل لہراتے ہوئے اس نے معذرت خوانا تاثرات چہرے پر سجائے تھے، لیکن وہ شرمندہ ہرگز نہیں تھا۔ ویسے اگر اس ہاسپٹل میں وائی فائی کنیکشن ہے تو پاس ورڈ بتائیے نا مجھے۔ میں نے 2 دن سے ایف بی، یوٹیوب، انسٹا، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ کچھ بھی یوز نہیں کیا۔ میرے فینس مجھے کتنا یاد کر رہے ہوں گے۔ اس بے انتہا بیچارے کی اس قدر افسردگی پر ان لوگوں کے دل کی بس ایک ہی صدا تھی، بس بہت ہوا۔ اب یہی وہ وقت ہے جب ہمیں عزت سے بوریا بستر سمیٹ کر پاگل خانے کوچ کر جانا چاہیے، ورنہ یہ بیڈ پر پڑا لاچار اور بے بس انسان ایسے ہی چھوٹے موٹے ہارٹ اٹیک دے کر دنیا سے رخصت ہونے کا ٹکٹ تھما دے گا۔ وہ سب ایک تیز نظر اس پر ڈال کر دروازہ زوردار انداز میں بند کرتے وہاں سے رخصت ہوئے تھے، اور وہ کندھا اچکا کر پھر سے کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر جھکا تھا۔ شام کی ٹھنڈی سی چھاؤں سارے میں پھیلی تھی۔ جینا ایئرپورٹ پر لوگوں کا رش سا تھا، کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ کچھ اپنے پیاروں کو غمگین انداز میں سی آف کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کے چہرے پر اپنوں کو لینے آنے کی خوشی اور مسرت کے رنگ تھے۔ دونوں بازو سینے پر باندھے، آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگائے وہ اپنی سیاہ کرولا سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اشر اپنی بہن فاریہ کو لینے اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہیں پارکنگ میں تھا۔ اس کے ساتھ جانا آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی کون سا اشر افریدی نے جھوٹے منہ پوچھ لیا ساتھ چلنے کا؟ بدتمیز۔ ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے قریب کرتے ہوئے اس نے کلائی میں بندھی رسٹ واچ دیکھی، جہاں شام کے 4:45 ہو رہے تھے۔ یہ انتظار اتنا جان لیوا کیوں لگ رہا ہے؟ بیزاری سے کی چین گھماتے ہوئے اس نے یہاں وہاں نظریں دوڑائی۔ اس کی میموری اتنی اچھی تو نہ تھی، لیکن جانے کیوں ایک چہرہ پہلی ہی نظر دیکھنے پر ذہن کے پردے پر چپک سا گیا تھا۔ جانے کیسی کشش تھی اس میں، جو چاہ کر بھی اسے اپنی سوچوں سے جھٹک نہیں پایا تھا۔ کی چین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ وہ چونک کر حال میں واپس آیا، گہری سانس لیتے ہوئے وہ اٹھانے کو جھکا تھا۔ جو ہی انگلیاں کی چین سے ٹچ ہوئی، اس کی نظریں لاشعوری طور پر سامنے اٹھی تھی، جہاں بوٹ میں مقید پیروں کے ساتھ
नाजुक से स्ट्रिप वाली स्लीपर्स पहने, नेल पॉलिश से पाक पाँव इसके साथ हम कदम थे। रियाज की नज़रें इसके साफ़ और सफ़ेद पैरों से होते हुए इसके चेहरे तक गई थी, लेकिन इसके साथ अशर को देखकर इसने अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया था। धड़कते दिल को काबू करते हुए सीधा हुआ था और सामने देखने लगा, जहाँ से वो दोनों हंसते मुस्कुराते कोई बात करते आ रहे थे। एक हाथ में अशर ने सफरी बैग पकड़ रखा था और दूसरा हाथ इसके शाने पर फैलाया हुआ था, जो एक 21-22 साला लड़की थी, जिसने बलोची कढ़ाई की शॉल को कंधों पर फैलाए स्टाइलिश सी सियाह रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। सर को भी सियाह आंचल से ढका हुआ था। दूध जैसी सफ़ेद रंगत, गहरे काले बाल, काजल से लबरेज, बड़ी बड़ी भूरी आँखें, सितवा नाक में हीरे की तरह चमकती नोज़ पिन, पतले से गुलाबी होंठ और सुर्ख कंधारी अनार जैसे गाल। रंग और रूप तो जैसे इस पर टूट कर बरसा था। वो कोई लड़की न थी, बल्कि खूबसूरती की चलती फिरती आला मिसाल थी। कुदरत की सारी खूबसूरती, सारे रंग इसके वजूद में सिमट आए थे। हूरों को भी शर्माए देती। वो शायर की गज़ल जैसी लड़की इस बात से अनजान थी कि इसके सादा लेकिन दो आतिशा हुस्न ने किसी के दिल में आग सी लगा दी है। 2 माह पहले जो एक ही नज़र देखने पर चारों शां निश्चित हो चुका था, इसे देखने के बाद रियाज को दुनिया के सारे रंग फीके से लगने लगे थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने किसी लड़की को इतनी गहरी नज़रों से देखा था। इन दोनों को करीब आते देख वो संभल कर खड़ा हुआ था, बेलगाम होती नज़रों पर भी ज़बरदस्ती के पहरे से बिठाए, जो लपक लपक कर इसके चमकते चेहरे पर फिसल रही थी। अशर खूबसूरत था, वजीह था, लेकिन इसकी बहन कोई अप्सरा थी, भूले से दुनिया में भटक कर आई हुई मासूम परी की तरह लगती थी। फारिया, इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त रियाज चौधरी, और रियाज, ये है मेरी बहन फारिया। इसने मारे बांधे दोनों का तारुफ करवाया था, जिसे ना चाहते हुए मजबूरी में करवाया हो। रियाज अच्छे से इसका ग्रेस समझ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, इसने नॉर्मल से अंदाज में लबों को जुम्बिश दी। होठों पर मुस्कुराहट तक न थी। रियाज का दिल तो सिर्फ इसके मुखातिब करने पर ही झूम उठा था। निस्वानी आवाज़ आज से कभी कानों को इतनी भली न लगी थी, लेकिन ये देखकर भी इसकी आंखों की चमक मान पड़ गई थी कि फारिया की निगाहों में पहली मुलाकात की रौनक तक न थी, और वो मुलाकात ऐसी तो न थी जो आसानी से भुलाई जा सके। वालेकुम सलाम, इसने दिल में सर उभारते जज्बातों को मुश्किल से दबाया था। फारिया को गाड़ी में बैठने का इशारा करते जब तक अशर ने डिक्की में बैग रखा, तब तक वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। स्टार्ट करने के बाद इसने गाड़ी गियर में डाल दी। फारिया पीछे बैठी थी और अशर इसके साथ आगे था। रियाज को हैरत थी कि सारे रास्ते दोनों भाई बहन ने कोई बात तक न की, शायद एक अजनबी की मौजूदगी की वजह से। उसने तल्खी से सोचा। सामने से नज़रें हटाकर इसने बैक मिरर के ज़रिए ज़रा पीछे इस वजूद को देखा था, जो खिड़की से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर देखने में मोह थी। जाने क्यों इतनी अनजान बन रही है। इसने आंखों पर गॉगल्स लगा रखे थे, जब भी अशर इसकी चोरी पकड़ न सका। 20 मिनट बाद इसने अफरीदी विला के सामने गाड़ी रोकी। शुक्रिया रियाज, कल मिलते हैं यूनि में, और हाँ, याद से मेरे फ़ारसी के नोट्स ले आना। याद दहानी करवाते हुए दरवाज़ा खोलकर उतर गया था। इसकी बहन इससे पहले ही उतर कर जा चुकी थी। अंदर बुलाने की जहमत भी गवारा न की। बंदा इतनी दूर छोड़ने आया है, कम से कम चाय का ही पूछ लेता है। इस वक्त सख्त जहर लग रहा था अशर उसे, लेकिन इतनी सी बात पर क्या गिरेबान पकड़ लेना। खराब मूड के साथ खुदा हाफिज़ कहते हुए इसने भी कार घर के रास्ते पर डाल दी थी, लेकिन फारिया अफरीदी की क्लोन की सॉफ्ट सी महक रियाज चौधरी की गाड़ी में रच बस सी गई थी। इसकी गोरी कलाई में सजी सियाह चूड़ियों की खनक इसे अभी भी अपने कान में बजती सुनाई दे रही थी। इस तकदीर ने भी कहाँ लाके पटका था। सारी ज़िंदगी जो लड़कियों से दूर भागता आया,
ہو آج تک کوئی ایک لڑکی بھی اس کی گرل فرینڈ نہ رہی ہو، کیا اسے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ اور وہ جو محبت نامی بلا پر یقین ہی نہ رکھتا تھا، آج کیسے اسی بلا کے ہاتھوں منہ کی کھا بیٹھا تھا۔ 2 ماہ پہلے جو محبت کی چنگاری اس کے دل میں لگی تھی، آج اسی چنگاری نے بھڑکتے شعلوں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ محبت بھی تو آخر اپنا آپ منوا کر ہی چھوڑتی ہے، لیکن جب محبت ہونی ہی تھی تو اشر افریدی کی بہن سے کیوں؟ وہ اپنا دل افریدی ولا کی ہی چوکھٹ پر چھوڑ آیا تھا۔